बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 11 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। कतर पर इसराइल के हमलों के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे। दो सवालात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं और इन दोनों सवालात पर हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करनी है। आपने कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार इन दोनों सवालात पर ज़रूर करना है। पहला सवाल तो ये कि कतर की रिटेलिएशन जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, कतर के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से CNN को इंटरव्यू दिया गया और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल ने हमारी सालमियत पर हमला किया है, पूरे खित्ते के ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया है, तो रद्द अमल देने का हक हम महफूज रखते हैं। और कलेक्टिव रिस्पॉन्स की बात करते हुए जो कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जी अरब इस्लामिक समिट भी हमने बुला लिया है। और इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया हो, तुर्किया हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, तमाम के तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और इस समिट से आप क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटेलिएशन क्या सफारती रिटेलिएशन होगी या इससे आगे बढ़कर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भी बातें की जा रही हैं कि आगे तमाम मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होकर आगे इसराइल को अब तैयार रहना चाहिए। तो एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप जी इम्तिहान में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफ इसराइल जैसा इत्तेहादी है और दूसरी तरफ कतर जैसा दौलतमंद इत्तेहादी है जिसने अभी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट दी डोनाल्ड ट्रंप को और एक तैयारा भी तोहफे में दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े इम्तिहान में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब कैमरों के सामने आएगा और इस मुद्दे पर डिटेल के साथ बात करेगा, अभी तक नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात अभी तक डिटेल के साथ नहीं की कतर के ऊपर ये इसराइली स्ट्राइक से मुतल्लिक कैरोलाइन ने बात की, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जब होटल से बाहर निकल रहा था वाशिंगटन DC से तो इसने थोड़ी सी बात की और वो बात करते हुए भी इसने कहा कि मैं जो है आज का इसने कहा था कि मैं जुमेरात को एक डिटेल स्टेटमेंट जारी करूंगा। तो उस स्टेटमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टिल्ट है वो किस जानिब होगा, इसराइल की जानिब होगा या फिर कतर की जानिब होगा? इन दोनों सवालात पर डिटेल्स बताने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि कतर के ऊपर जो इसराइल की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी तो उसके नतीजे में खलीलुल हया के जो साहबजादे हैं वो भी शहीद हुए हैं। खलीलुल हया के ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, वो भी शहीद हुए हैं। 3 गार्ड्स और 1 कतरी ऑफिसर, ये शहादतें 5 और 6 शहादतें कतरी ऑफिसर का मिलाकर ये 6 शहादतें रिपोर्ट हुई। बहरहाल खलीलुल हया और जो खालिद मशल हैं उन समेत जो दीगर हमास की लीडरशिप थी, जो वफ्द था जिनको इसराइल की जानिब से टारगेट करने का एक्चुअली मंसूबा बनाया गया था, तो वो इस हमले के अंदर महफूज रहे हैं। और ये चीज़ जो है वो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने CNN से गुफ्तगू करते हुए ये चीज़ें कंफर्म की हैं। बल्कि कतरी प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी बताया कि एक और कतरी जो ऑफिसर है वो बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी है और उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई कतरी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। जिस कतरी ऑफिसर की शहादत हुई है तो उसकी उम्र 22 साल थी और वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ वगैरह अंजाम देता था, कतरी प्राइम मिनिस्टर ने बताया। बहरहाल कतरी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और कतरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी सालमियत के ऊपर हमला है। और वो इस इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं इसे स्टेट टेरर कहूँ, इसे टेररिज्म कहूँ, पूरे खित्ते पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को एट स्टेक रख दिया इसराइल ने। तो फिर क्या रद्द-ए-अमल हमारी जानिब से दिया जाएगा? बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और कलेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, यानी कि तमाम के तमाम जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये कतरी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने इनका इजलास भी बुला लिया, आने वाले दिनों में होगा, डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई। बहरहाल इसी हफ्ते ये इजलास जो है वो बुला लिया जाएगा अरब इस्लामिक कंट्रीज़ का, जिनकी जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरबराह हैं वो तो पहुँच गए कतर इजहार यकजहती के लिए। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान की जानिब से यकजहती पर, यूनिटी पर जोर दिया गया है। ना सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, बरतानिया की जानिब से भी इसराइल के इस हमले की मजम्मत की गई है यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। अच्छा, कतर के प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया, CNN की एंकर ने सवाल पूछा कि अमेरिका ने आपको धोखा दिया,
کیا امریکہ کو آپ ابھی بھی ریلائبل پارٹنر ابھی بھی آپ امریکہ کو سمجھتے ہیں؟ تو قطری پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں امریکہ نے دھوکہ نہیں دیا، امریکہ کو تو خود اسرائیل نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ امریکہ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ان حملوں پر تو وہ اطمینان بخش رد عمل تھا، اور امریکہ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے اس انٹرویو کے دوران قطری پرائم منسٹر۔ اور قطری پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کو بھی وقت پر اسرائیل نے نہیں بتایا تھا، امریکہ کو بھی دھوکے میں رکھا گیا، اور امریکہ نے ہمیں یہ بھی شیورٹی دے دی ہے کہ آئندہ ایسے حملے اسرائیل کی جانب سے نہیں کیے جائیں گے قطر کے اوپر، جہاں پر امریکہ کی ایک موٹی تگڑی سی ملٹری بیس بھی ہے۔ اچھا، امریکہ کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے، کیرولائن نے، وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ٹیلی فون کیا گیا تمیم بن حمد الثانی کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی غلطی ہو گئی، آپ کے تعاون اور مدد کا شکریہ، آئندہ آپ کی سرزمین پر اس طرح کے حملے نہیں ہوں گے۔ اب نیتن یاہو کی جانب سے جو 9/11 کے موقع پر پیغام دیا گیا تو نیتن یاہو نے بالکل اس کے الٹ بات کی ہے، اور نیتن یاہو نے قطر کو یہ کہا کہ تیار ہو جاؤ، پھر سے حملے کیے جائیں گے اسرائیل کی جانب سے۔ اور نیتن یاہو کے جو آفیشلز ہیں وہ تو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز کے دوران، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ نیتن یاہو نے بہرحال افغانستان اور پاکستان کی مثالیں دیتے ہوئے کیا پیغام دیا قطر کو، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorist, the Al-Qaeda terrorist in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice, because if you don't, we will. گفتگو آپ نے سنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی، جس نے 9/11 کے موقع پر یہ پیغام دیا کہ امریکہ نے 9/11 کے رد عمل میں کیا کیا تھا۔ افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تو پوری دنیا نے شاباشی دی تھی امریکہ کو، تو اسی طرح سے اسرائیل کو بھی شاباش دینی چاہیے، بجائے مذمتیں کرنے کے، بجائے کرٹیسائز کرنے کے ہمیں بھی شاباش دو، کیونکہ ہم بھی دہشت گردی کو نشانہ بنا رہے ہیں، دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں قطر کے اندر۔ اور پھر نیتن یاہو نے قطر کو دیگر جو کنٹریز ہیں، ترکیہ بھی ہے، ایران بھی ہے، اس پیغام کے اندر سائلنٹلی نیتن یاہو کی جانب سے تمام کے تمام جو عرب کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، اور جو حماس کو ہوسٹ کرتے ہیں، حماس کے دفاتر جن کنٹریز کے اندر ہیں، تو ان کو نیتن یاہو کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ ان کو نکال دو یا پھر ہم پھر سے قطر کے اوپر۔ نیتن یاہو نے بھی کہا، اور نیتن یاہو کی جو آفیشلز ہیں ان کی جانب سے کھلے عام کہا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی شیورٹی کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم تو جی قطر کے اوپر پھر سے حملہ کریں گے، کیونکہ یہ حملہ ان کا ناکام ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جس لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا تو وہ ٹارگٹ ان کا اچیو نہیں ہوا، تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اگلے حملے میں ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یہ شیورٹی دی تمیم بن حمد الثانی کو، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہا جا رہا ہے کہ امتحان میں پڑ گیا، ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف قطر ہے، اسرائیل بات نہیں مان رہا، اور قطر کو یہ شیورٹی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دے چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے میڈیا سے انٹریکٹ بھی نہیں کر رہا، اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ یہ اجلاس چیئر کر رہا ہے، مشاورت کر رہا ہے۔ اور اس کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، تو اس انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اینکر کو یہ کہا کہ جی ایک دور تھا 20-25 سال پہلے کہ اسرائیلی لابی بڑی سٹرونگ تھی US کانگریس میں، لیکن اب وہ دور جو ہے وہ چلا گیا ہے، یعنی کہ اسرائیلی لابی، اس نے کہا کہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں رہی، اور جس طرح کے احتجاج کا سامنا اسے اپنے ملک میں پوری دنیا سے، ایون کہ اپنے اتحادیوں سے جس طرح کے اسے احتجاج کا سامنا ہے،
اور کرٹیسزم کا سامنا ہے غزہ پالیسی کو لے کر, اسرائیل کی نوکری کو لے کر, تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بھی ڈونلڈ ٹرمپ بات کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ لابی تو ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل کی لابی ابھی بھی تگڑی ہے یو ایس کانگریس کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ ایک دور تو ایسا تھا کہ اگر آپ اسرائیل کو کرٹیسائز کریں تو آپ کو سیاست میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی, اور یہ ابھی بھی وہی دور ہے. اور یہ صاف نظر آ رہا ہے پورے امریکہ, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس کے کہنے پر امریکہ چلتا ہے. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کی بات تبدیل ہو جائے گی نیتن یاہو کی بات میں. یہ ہاں میں ہاں ملائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے دوسری مرتبہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے قطر کو, یا ان کنٹریز کو جو کنٹریز حماس جیسے لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں, اس جماعت کو جو ہوسٹ کرتے ہیں, اس جماعت کے جو دفاتر بناتے ہیں, تو ان کو نہیں بنانے چاہیے دفاتر. تو اس کی جانب سے بھی یہ بات کی جائے گی. میں آپ کو ایک 2017 کا جو کلپ ہے وہ اس کا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کا 2017 میں قطر کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کس طرح کی باتیں کی گئی تھیں. یہ کلپ سنیے گا, اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. Unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior. So we had a decision to make. Do we take the easy road, or do we finally take a hard but necessary action? We have to stop the funding of terrorism. I decided, along with Secretary of State Rex Tillerson, our great generals and military people, the time had come to call on Qatar to end its funding. They have to end that funding. یہ گفتگو آپ نے سن لی ڈونلڈ ٹرمپ کی, یہ 2017 کی میں نے آپ کو اس کی گفتگو سنوائی, جس میں بات کر رہا تھا کہ قطر جو ہے وہ ٹیررزم کا فنڈر ہے, یہ ٹیررزم کو فنڈ کرتا ہے, اور قطر کو یہ فنڈنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت بند کرنی ہوگی. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ قطر کی جانب اس کا ٹلٹ ہوگا یا اسرائیل کی جانب ٹلٹ ہوگا. اسرائیلی لابی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور اس کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی میں نے آپ کو سنوا دی. تو یہ طیارے اور یہ پیسہ شیسا اور یہ جو دورے ہیں, یہ جو ریڈ کارپٹ ہے, اس کا اثر اتنا میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوگا. اور اس کی ایک بہت اچھی مثال یہ حملے ہیں جو قطر کے اوپر حملے کیے گئے, اسرائیل کی جانب سے جو سٹرائکس کی گئیں, امریکہ کی بیس کے ہوتے ہوئے یہ سٹرائکس کی گئیں. اور امریکہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو کیرولائن ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں بہت بعد میں بتایا اور اسرائیل نے ہمیں اندھیروں میں رکھا. کیا آپ یہ بات مان سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. جو اسلحہ استعمال ہوا وہ بھی امریکہ کا تھا, جو طیارے استعمال ہوئے وہ بھی امریکہ کے تھے. امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ چھپ گئے تھے, ایئر ڈیفنس سسٹمز تو کیا نکالتے, وہ بھی چھپ گئے تھے. اور یہ قطری پرائم منسٹر نے جب CNN کی اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ریلائبل پارٹنر نہیں رہا, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تھوڑا بہت تو سخت جواب آپ دے دیتے. لیکن قطری پرائم منسٹر کی جانب سے بڑا ڈھیلا ڈھالا جواب دیا گیا, اور قطری پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. امریکہ کا تو بڑا پیارا رد عمل سامنے آیا اسرائیلی سٹرائکس پر. اسرائیل نے تو امریکہ کو بھی اندھیروں میں رکھا. تو یہ آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اندھیروں میں رکھا؟ اسرائیل تو امریکہ کا ہی اسلحہ اسرائیل استعمال کر رہا تھا. امریکہ کی اتنی بڑی بیس ہے قطر کے اندر, تو وہ بھی چھپ گئے تھے, ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی باہر نہیں نکلے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اندھیروں میں رکھا؟ کوئی امریکہ اندھیروں میں نہیں تھا, بلکہ یہ ان کا جوائنٹ آپریشن تھا قطر کے خلاف. اور میں نے آپ کو سنوا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی باتیں کس طرح کی ہیں. تو اب قطر کا یا جو دیگر اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے ایک اجلاس بھی بلا لیا, تو ان کا رد عمل کیسا ہوگا؟ سوشل میڈیا کی حد تک تو رد عمل جو ہے وہ طیارے بھی پہنچ گئے ہیں اسرائیل, اور بڑا سخت رد عمل ہوگا, اور اسرائیل پر ان سب کی جانب سے مل کر حملہ کر دیا جائے گا. ہونا تو یہی چاہیے, لیکن جو اجلاس ہے اور جو باتیں قطری پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کی گئیں, قطر کے جو امیر ہیں تمیم بن حمد الثانی ان کی جانب سے بھی کی گئیں, تو یہ سفارتی حد تک ہوگا. اور قطری پرائم منسٹر سے سوال پوچھا گیا, جو اینکر تھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ریٹیلیشن کس طرح کی ہوگی, تو انہوں نے کہا جی ہم مہذب ریٹیلیشن. اب یہ ریٹیلیشن مہذب کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سویلائزڈ کنٹریز کی طرح ہم ریٹیلیٹ کریں گے, انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ ہماری جانب سے
ریٹیلیٹ کیا جائے گا۔ اب قطر کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو متحدہ عرب امارات کے سربراہ آئے ہوئے تھے یہاں پر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، کیا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات نارملائز کیے تھے وہ توڑ دیے؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل بھی نہیں توڑے۔ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی تو کیا ہی بات کرنی، یہ فرانس کے، برطانیہ کے جو کیئر سٹارمر ہیں جن کی جانب سے مذمت کی جا رہی تھی، تو وہ چند گھنٹوں کے بعد اسرائیل کے صدر جو اسحاق ہیں ان کو ہوسٹ بھی کر رہے تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر، کہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں۔ تو یہ یونٹی جو ہے اور یہ جو یکجہتی ہے، یہ برائے نام سی یونٹی اور یکجہتی ہے، اگر یہ ایکچولی یونائٹڈ ہو جائیں، مسلمان ممالک اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یہ یونائٹڈ ہو جائیں اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ سامنے آئے کہ جی ہم تعلقات بھی توڑ رہے ہیں، امریکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، چائنا اور رشیا کی جانب یہ اپنا ٹلٹ دکھائیں، جن کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ مذمت سامنے آئی ہے، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ جو بلاک ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ ان مسلمان ممالک کی جانب سے آخر کب یہ سٹینڈ لیں گے، کب ان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آئے گا، اور کس ملک کے اوپر حملہ ہونا باقی ہے۔ قطر کے اوپر حملہ ہو گیا، اب کیا آپ ترکیہ، سعودی عربیہ اور دیگر کنٹریز کے اوپر حملوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو مسلمان ممالک کو یہ جو اجلاس ہے ایکسپیکٹ تو میں نہیں کر رہا، بلکہ قطری پرائم منسٹر نے خود ہی بتا دیا کہ جی ہم مہذب کنٹریز کی طرح ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ ریٹیلیٹ کریں گے، کولیکٹیو ریٹیلیشن ہوگی اور انصاف کے کٹہرے میں اسرائیل کو لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ تمام کے تمام جو کٹہرے ہیں نا، یہ امریکہ سے، واشنگٹن سے ہو کر گزرتے ہیں، تو انصاف کے کٹہرے میں جب آپ لانے لگیں گے اس کو، چاہے گھسیٹ کر لانے لگیں گے، تو واشنگٹن سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور وہاں آپ کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ آپ نے تو اسے ابھی بھی ریلائبل پارٹنر قرار دے دیا انٹرویو کے دوران بیٹھے ہوئے۔ تو ان مسلمان ممالک کی جانب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا رد عمل ان مسلمان ممالک کی جانب سے سامنے آئے گا، اور کیا رد عمل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے یا جو ان سائیڈ کنٹری اس کے اپنے ملک سے جس طرح کا پریشر کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر نہیں بیٹھ سک رہا، اور اس نے خود کہا کہ جی اسرائیل کی لابی ہوا کرتی تھی، کسی دور میں تگڑی ہوا کرتی تھی، اب ایسی تگڑی اسرائیل کی لابی نہیں ہے۔ تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے جو آج بیان جاری کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے قطر کے اوپر ان سٹرائک سے ریلیٹڈ، تو اس سے پوری پکچر جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی۔ کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔